अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन खबरें आपके सामने रखेंगे। पहली खबर है चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक, और दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम अफसरान की तैनाती कर दी। और तीसरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे, और वो खबर ये है कि जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार दे दी गई। सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर रखेंगे कि जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के हवाले से अहम फैसला सुनाते हुए जेल रूल्स की शिक 265 को कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर यह फैसला जारी किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन के तहत दिए गए आज़ादी इजहार राय और आज़ादी अंजुमन के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर मुकम्मल पाबंदी आइन के आर्टिकल से मुतसादिम है। आइन पाकिस्तान शहरियों को आज़ादी इजहार और अंजुमन साजी के हुकूक फराहम करता है, जो हर फर्द का बुनियादी हक है। अदालत के मुताबिक जेल में कैद अफराद को इन हुकूक से मुकम्मल तौर पर महरूम करना आइनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हालिया दिनों में इमरान खान की जेल में मुलाकातों के दौरान सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके पीछे जेल रूल्स की शिक 265 को बुनियाद बनाया गया था। इस शिक के तहत कैदियों को सियासी बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी, और जेल हुकाम इस बात को यकीनी बनाते थे कि मुलाकातों के दौरान कोई सियासी गुफ्तगू न की जाए। इस पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शेर अफजल मरवत ने अदालत से रुजू किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये पाबंदी न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक बल्कि आइनी हुकूक के भी खिलाफ है। दूसरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तलबा यूनियन पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इससे ये होगा कि तलबा में सियासी शऊर पैदा होगा, तलबा में सियासत में अपना किरदार अदा करने की एक उम्मीद पैदा होगी। वो कोशिश करेंगे कि वो इस सियासी निज़ाम में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके नतीजे में लीडरशिप पैदा होगी, नौजवान लीडरशिप सामने आएगी, और उससे ये होगा कि हमारी सियासत में बेहतरी आएगी, अच्छे लोग आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा किया गया है तो अब पंजाब के तलबा, सिंध के, बलूचिस्तान के, वो भी चाहेंगे कि उन्हें भी ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए। तलबा यूनियन पर से पाबंदी को हटाया जाए। सिंध में पहले पीपल्स पार्टी कहती थी जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, मगर अब ये भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर तलबा तंजीमें, तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने अपने दफ्तर में अखाड़ पछाड़ शुरू कर दी है और उन्होंने अहम अफसरान की तैनातियां कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद यासीन को अपना नया सेक्रेटरी और मोहम्मद आरिफ को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया है। नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने अहम उमूर अंजाम देने के लिए अपना नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन को ग्रेड 21 में, जबकि
چیف جسٹس پاکستان کا سیکریٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ سینئر پرائیویٹ سیکریٹری محمد عارف کو گریڈ 20 میں چیف جسٹس کا ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں جن افسران کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا تھا، اب ان تمام کو آہستہ آہستہ کر کے ہٹایا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنی مرضی اور اپنا ہم خیال یا جسے وہ بہتر سمجھتے ہیں یا جس نے ان کے ساتھ کام کر رکھا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، وہ اسے لے کر آتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں کہ پاکستانی حکومت نے کسی بھی ہمسائے ملک کے ساتھ سوائے انڈیا کے انہوں نے تعلقات نہیں بنائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی کے پیچھے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بھول گئے۔ انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ چائنا ہمارا ہر مشکل میں ساتھ دینے والا دوست ہے، آزمایا ہوا دوست ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ a friend in need is a friend indeed۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، تو چائنا ہر مصیبت میں پاکستان کے کام آیا، جبکہ یہ حکومت امریکہ کی پٹھو بنی ہوئی ہے، امریکہ کے پیچھے کھڑی ہے، امریکہ کی ہر جائز ناجائز ہاں میں یہ ہاں ملا دیتے ہیں، اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا۔ جب بھی پاکستان کو اس کی ضرورت پڑی تو اس نے ہماری مدد نہیں کی، بلکہ ہمیں کہتا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں بھی امریکہ نے کہا تھا کہ بحری بیڑا میں نے روانہ کر دیا ہے، اور وہ بحری بیڑا آج تک پاکستان نہیں پہنچا، جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی امریکہ نے ہمیں پیٹھ دکھائی ہے، لیکن یہ حکومت ہے کہ یہ امریکہ کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے انہیں اقتدار بخشا ہے، امریکی حکومت نے ہی انہیں فارم 47 کے ذریعے پاکستان پر مسلط کیا۔ پہلے عمران خان کی حکومت ہٹانے میں ان کی مدد کی گئی، ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے عمران خان کی حکومت ہٹا دی، حکومت گرا دی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ تو یہ حکم کے غلام ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک کی بھلائی دیکھے بغیر اندھا دھند انہوں نے امریکہ کی تقلید کی۔ اور اب جو چین نے سب کچھ کیا ہمارے لیے، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، پھر اس کے جو منصوبے ہمارے ہاں تھے وہ اس نے کیے، سرمایہ کاری کی، مگر چین اور پاکستان کے تعلقات میں اب دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ چینی سفیر نے اسحاق ڈار کے تقریر کے بعد آ کر جواب دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں یعنی چین کو اپنے شہریوں کی جان مال کا سب سے زیادہ احساس ہے، اور وہ ان کی جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ ان کے بیان کے بعد ہمارا جو وزارت خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں چینی حکومت اور سفارت خانے کی تشویش سے آگاہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں چین کے سفیر کا بیان حیران کن ہے، جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا۔ دیکھیں، جب آپ چین کو اس حد تک پہنچا دیں گے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ انہوں نے آج تک ایسی بات نہیں کی تھی، ایسا بیان نہیں دیا تھا جو ان کو مجبوراً آج دینا پڑا، اور جس کے بدلے میں پاکستانی وزارت خارجہ نے جو بیان دیا، یہ بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اس طرح کا بیان چین کے بیان کے مقابلے میں دیا جائے۔ جو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی سفیر کا بیان حیران کن ہے، جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی
عکاسی نہیں کرتا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے کہا تھا کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر ان دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ چین دہشت گردانہ حملوں کے مرتکب افراد کے خلاف اقدامات دیکھنا چاہتا ہے اور ایسے حملوں میں ملوث تمام افراد کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ چین کے لیے ناقابل قبول ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی فریق پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ عوامی سطح پر ان کے تحفظات کا اظہار کے فوراً بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی سفیر کو یقین دلایا تھا کہ چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں کے ساتھ چند بدقسمت واقعات رونما ہوئے۔ ہمیں چینی حکومت اور سفارت خانے کی تشویش سے آگاہی ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں جی۔ یہ انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا آرڈر آ چکا ہے کہ وہاں پر سیاسی گفتگو سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سیاستدان ہیں تو وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ اب یہاں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل حکام نے کہا بیان حلفی دیں کہ آپ عمران خان سے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اداروں کے سربراہ لکھ کر دیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہم بھی لکھ کر دیں گے۔ دیکھیے، کسی ادارے کا سیاست میں مداخلت کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اگر لکھ کر دے سکتے ہیں تو پھر یہ سیاستدان بھی شاید یہ عمر ایوب کے بقول یہ لکھ کر دیں گے، لیکن انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو سیاستدان ہے اس نے تو سیاست پر بات کرنی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی میں نے سیاست پر بات نہیں کرنی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے، یہ صحافی ہیں شاکر محمود آوان، یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے، یعنی مریم نواز کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ آج نواز شریف کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اپنے کاروبار شوگر ملز، پولٹری فارمز، اسپتال بناتے ہیں، لیکن ان کے نام نواز شریف، شہباز شریف کے نام سے نہیں رکھتے۔ عوامی منصوبے جو عوام کے پیسوں سے بناتے ہیں ان کو اپنے نام سے منسوب کروا لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جیب سے جو منصوبہ لگائیں، جو کام کریں، وہ بھلے شہباز شریف کے نام پر رکھیں یا نواز شریف کے نام پر رکھیں۔ یہ عوامی پیسہ، عوام کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ لے کر لگا کر پھر وہاں پر یہ اپنے نام کر دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی پرانی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔